अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपकी सूरतुल मुल्क की क्लास नंबर 49 है और इंशाल्लाह इसमें हम आया नंबर 9 को कंप्लीट करें। आया नंबर 9 में जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में आपने इसका फर्स्ट सेंटेंस तो कंप्लीट किया था, तदब्बुर किया आपने एक एक लफ्ज़ के ऊपर। जहन्नम वाले जिन्हें जब जहन्नम में डाला जाएगा ग्रोह दर ग्रोह, और फिर फरिश्ते जहन्नम में डालने के बाद उनसे सवाल करेंगे कि तुम यहाँ क्यों पहुँचे। उन्हें का कौल है ये वाली आयत नंबर 9 कौल का पहला हिस्सा है। आयत नंबर 10 में मज़ीद वो गुफ्तगू करेंगे। तो यहाँ वो कहते हैं कालू, उन्होंने कहा, बला कद जाअना नज़ीरुन, क्यों नहीं यकीनन आया था हमारे पास डराने वाला। ये उस सवाल का जवाब है जो पीछे फरिश्तों ने, दरोगा ने जहन्नम के पूछा था। एक्चुअली ये पूछा था नहीं, पूछेंगे, लेकिन जो असलूब है वो इस अंदाज में है कि जैसे ये सब सामने हो रहा है और हो चुका है कि उन्होंने कहा, यहाँ फ़ेल माज़ी इस्तेमाल हो रहा है और फिर हर्फ जवाब को लास्ट क्लास में बहुत डिटेल से मैंने समझाया था कि ये कब इस्तेमाल होता है। इसके मुख्तलिफ असलूब हैं, आपने दूसरी क्लासेस में तो पढ़ा है इसको, लेकिन यहाँ पे जो इस्तेमाल हो रहा है नफ़ी में सवाल के लिए मुस्बत जवाब, यानी जिस चीज़ का नफ़ी में सवाल किया जा रहा है कि क्या नहीं आया था, तो वो आगे से कह रहे हैं हाँ आया था। कि अगर वो कहते कि हाँ नहीं आया था तो फिर डिफरेंट जवाब होता है, लेकिन चूँकि उस दिन कोई शख्स झूठ नहीं बोलेगा तो वो आगे से जवाब दे रहे हैं कि यकीनन आया था। और सिर्फ सिंपल जवाब नहीं, इसको हमने बहुत डिटेल से देखा कि इसमें कद इस्तेमाल हो रहा है, हर्फ जवाब जो कि एम्फेसिस का अपना माना दे रहा है। अब यहाँ पे जो अल्फाज थे इनको हमने डिटेल से देखा। सबसे पहले आपने बला को देखा। बला हरफु जवाब है और ये ख़ास है नफ़ी के साथ। कभी ये पिछली बात का रद्द करता है, कभी इसको साबित करता है। इसके मुख्तलिफ अंदाज हैं, लेकिन हर आयत के सैको सबाक से हम माने को समझते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है, जो दरोगा थे उनकी बात की तरदीद की है कि हाँ बिल्कुल हुआ था, ऐसे हुआ था, आए थे। और सिर्फ सिंपल तरदीद नहीं है, ज़ोरदार तरदीद है और ये उन्हीं के अल्फाज में है। इकरार किया है उन्होंने इस बात का कि हाँ उनके पास आया था, लेकिन क्या हुआ फिर उन्होंने तवज्जो नहीं दी। तो अब ये सारी बात जो थी इसको हमने अच्छी तरह समझा कि इन अल्फाज का इसका मकसद क्या होता है, कि मतलब इससे ये शो करना, इससे ये समझना कि उनका लेवल क्या था, वो क्या सोचते थे, उनकी नफ्सियात क्या थी उस वक़्त जिस वक्त उन्होंने इनकार किया। अभी तो इकरार कर रहे हैं ना, लेकिन उस वक्त क्या उनके पास इल्म नहीं था, क्या उनको किसी ने आके खबरदार नहीं किया था। तो वो इन्हीं चीज़ों से, उनके कॉल से पता चलता है। फिर उसके बाद इसमें बहुत डिटेल के साथ मैंने आपस में अफ़ाल का और हरूफ का मुआजना किया और एक ताल्लुक जोड़ा, और 3 फ़ेल इस्तेमाल हुए हैं, तीनों का अपनी अपनी जगह एक माना, और इसी तरह 3 हरूफ कद, फ़ा और वाव। तो सब आपस में मिल के जो मेन चीज़ है वो क्या बताते हैं, उनके ताल्लुक से क्या बात पैदा होती है। और हर फ़ेल या हर हर्फ का अपना एक माना अपनी जगह है, लेकिन जब वो दूसरे के साथ मिलता है तो फिर क्या माना होता है। और ख़ास तौर पे फ़ा जो इस्तेमाल होती है, कहाँ वो तफ के लिए, जोड़ने के लिए होती है, और कहाँ वो नतीजा अखज़ करने के लिए होती है। और एक ही टाइम में एक ही हर्फ जो है वो दो एक से ज़्यादा माने देता है, तो उससे फिर मुख्तलिफ़ किस्म के इम्प्रेशन होते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हज़फ होती हैं जिनकी ज़रूरत फ़ील होती है कि वो बात कैसे कनेक्ट हो रही है।
تو مطلب ان کے پاس خالی آیا نہیں تھا، وہ کس کو جھٹلایا انہوں نے؟ کیا اس نذیر کو، رسول کو جھٹلایا؟ کسی شخصیت کو جھٹلانے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل چیز ہے اس کے پیغام کو جھٹلانا، جو وہ حق لے کر آیا اس کو جھٹلانا، یا اس کی طرف سے وہ حق واضح ہونا. تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ سمجھ آتی ہیں. اور پھر خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ بار بار ان کا قول جو ہے وہ اس کو مینشن کیا جا رہا ہے مختلف طریقے سے. تو یہ تینوں کا آپس میں جو تعلق تھا یہ آپ کے سامنے ہے. پہلا حق، پہلی بات کیا کہ حق آیا ان کے پاس، یہ پروو ہو گیا، ثابت ہو گیا. اور دوسری بات کہ انہوں نے اسے رد کر دیا، عملی طور پہ انکار کر دیا اس حق کا. اور پھر اب تیسری بات یہ کہ انہوں نے باقاعدہ انکار کا نظریہ اپنا لیا کہ آگے سے کہا گیا یہ تو کچھ نازل ہی نہیں ہوا. یہ جملہ آج ہم انشاءاللہ کریں گے تو اس کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کا ہلکا سا میں نے ریویو کر دیا پچھلی جملے کا. اب ہم چلتے ہیں آج کے لیسن پہ. یہاں تک الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا کہ ان کے پاس نذیر آیا، انہوں نے جھٹلا دیا. اور پھر آگے سے جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے نا وہ بڑی ہی اہم ہے. یہ اس وقت کی سٹیٹمنٹ ہے، ماضی میں کیا ہوا تھا کہ ما نزل اللہ من شیء، نہیں نازل کیا اللہ نے کچھ بھی، کوئی چیز بھی، ذرا برابر بھی. عام معنی تو یہی ہے. اب سب سے پہلے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہاں پہ نفی کی جا رہی ہے نازل کرنے کی، تو یہاں فعل استعمال ہو رہا ہے نزلہ. نزلہ فعل جو ہے ظاہرہ روٹ ورڈ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نون زا لام. اس روٹ ورڈ سے قرآن میں بہت سارے مختلف صیغے استعمال ہوتے ہیں کہ اس نے نازل کیا، اس کے لیے مختلف فعل استعمال ہوتے ہیں. تو اصل معنی کیا ہے نازل کیا، یعنی وحی آئی یا کسی بھی صورت میں کوئی پیغمبر بھیجا، کچھ بھی بھیجا، کوئی ہدایت نازل ہوئی. اب نازل ہونے کا کیا سچویشن تھی، کیا حالت تھی، وہ کیسے پتہ چلتی ہے؟ افعال کو دیکھ کے. بیسک معنی تو یہی ہے کہ نازل ہوا. اب اس فعل کے اندر نون زا لام کا معنی تو نازل کرنا ہے، لیکن اب جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ تشدید آ گئی زا کے اوپر. پھر ایک اور فعل استعمال ہوتا ہے انزلہ، بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے انزلہ. یہ بھی اس کا مطلب ہی نازل کرنا ہے، اس نے نازل کیا. تو انزلہ، ینزلو، مختلف صیغے استعمال ہوتے. تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ مین چیز یہ ہے. تو بتائیں نزلہ جو ہے یہاں جو استعمال ہو رہا ہے اس میں اور اس میں، دونوں میں فرق کے اعتبار سے یہاں اس کی کیا خصوصیت ہے؟ جو پیٹرن ہے اس کی، یہ کئی دفعہ استعمال ہو چکا ہے اور یہ سیم پیٹرن یہاں بھی ہے. کذبہ جی، نزلہ جو ہے یہ فارم 2 آپ نے بتایا سے ہے. اور ان دونوں کا فرق کیا ہے؟ انزلہ کے اندر ایک بارگی کا معنی ہوتا ہے، ایک دفعہ کوئی چیز نازل کرنا، اتارنا. اور نزلہ کے اندر کیا ہے؟ بار بار، تدریج. جو مین فرق ہے دونوں کا نا، ڈفرنس ہے کہ مطلب سلولی آہستہ آہستہ کسی کام کا ہونا، اور یہاں نزلہ آہستہ آہستہ اتارنا. یہ تو ظاہرہ گرامر کے اعتبار سے آپ کی پہچان ہوگی، لیکن اصل میرا سوال ہے کہ یہ فعل کس نے استعمال کیا؟ یہ وہ کہہ رہے ہیں. اب وہاں انزلہ بھی تو کہہ سکتے تھے وہ نا، رائٹ؟ تو اس سے کیا ظاہر ہو رہا ہے کہ جو تدریج کے ساتھ نازل کرنا ہے یا آہستہ آہستہ نازل کرنا ہے، اور ظاہر ہے آہستہ آہستہ تو اس میں کثرت بھی آ جاتی ہے کہ کام کو سلولی کیا جا رہا ہے، تو ایک دفعہ میں نہیں ہوا وہ، تو پھر اس میں ٹائم پیریڈ بھی آ جاتا ہے. تو یہ انہوں نے خود استعمال کیا یہ فعل. تو اس سے کیا امپیکٹ ہو رہا ہے بتائیے؟ دے نو آلریڈی اباؤٹ میسج، ٹھیک ہے. اور کچھ دیکھیں یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے فعل کا معنی اور وہ کیا ہے؟ نازل کرنا، ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے اس کی خصوصیات. دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ ہے نا، رائٹ؟ اگر میں آپ سے صرف پوچھوں کہ فعل کا جو معنی ہے کہ وہ یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، یہ خبر دے رہے ہیں، ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ اللہ نے
کوئی چیز نازل نہیں کی، وہ مطلب نفی کر رہے ہیں نا. تو اس سے کیا ظاہر ہو رہا ہے؟ they got the message over and over. وہ تو ہو گیا خصوصیات سے. they got the reminder again and again. ٹھیک ہے، the message over and they were constantly denying generation by generation یہاں ان کے علم کے اعتبار سے کیا بات سمجھ آ رہی ہے؟ بار بار کا معنی تو آپ خصوصیت سے کر رہے ہیں. کیا یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ ان کو اس بات سے اویئرنس تھی، یہ تصور کے کچھ نازل ہوتا ہے اوپر سے؟ آپ خصوصیت پہ زیادہ توجہ دے رہے ہیں، آپ اس بات کو نہیں دیکھ رہے کہ وہ کیا 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 رہے ہیں. یعنی وہ اس بات سے اویئر تھے کہ کچھ نازل ہوا ہے، نازل ہونا کا تصور جو ہے ان کے پاس موجود تھا، علم تھا انہیں نا. ٹھیک ہے، دے نیو. تو اس بات کو ایکسیپٹ کر، یہ نہیں ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اچھا وہی بھی آتی ہے، کوئی نازل ہوتی ہے، کیا اللہ کی طرف سے بھی کچھ آتا ہے یا اس طرح کی بات. ٹھیک ہے، یہاں جو اس کا فعل کا معنی ہے نا، یہ فعل استعمال کرنے کا یہ مقصد. اچھا، ساتھ ہی پھر میں دوسرا سوال بھی کر لیتی ہوں کہ یہاں اسم جلالہ سے کیا امپیکٹ ہو رہا ہے؟ یعنی اسم جلالہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے نازل نہیں کیا. ہو سکتا ہے وہ کہہ سکتے تھے نا کچھ بھی نازل نہیں ہوا، کچھ نہیں آیا ہماری طرف، رائٹ؟ وہ کہہ سکتے تھے اس طرح. باقاعدہ اسم جلالہ کا نام لیا گیا، اللہ نے نازل نہیں کیا. ہاں، یہاں سے دوسری بات کا یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ اللہ کو جانتے تھے، اللہ کے بارے میں اچھی طرح. اور یہاں سے کیا بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کیا کرنے والا ہے؟ کیا بات سمجھ آتی ہے؟ یعنی وہ اللہ کا نام اگر لے رہے ہیں الہ کا، تو اٹ مینس کہ وہ جانتے بھی تھے اور مانتے بھی تھے. کس بات کو مانتے تھے؟ کس بات کو مانتے تھے؟ یہاں دو چیزوں کا اقرار ہے. ایک کہ اللہ کی ذات کا علم ان کو اور اس کا اقرار، اور دوسرا کہ اللہ کی صفت، کہ اللہ کیا کرتا ہے، نازل کون کرتا ہے؟ اللہ، اللہ کی طرف سے وہی. یہ دو چیزوں کا اقرار کر رہے ہیں نا. ہے نفی کر رہے ہیں، ویسے تو نفی کر رہے ہیں کہ کچھ نہیں اللہ نے نازل کیا، لیکن مطلب یہ ہے کہ اللہ نازل کرتا ہے. سمپل اس کا یہ مطلب ہے. ہاں نازل نہیں کیا، ہم پہ نہیں کیا نازل. تو یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، لفظ استعمال غور کرنا ہے. تو مسئلہ کہاں تھا؟ نفی کس چیز کی ہے پھر؟ جب وہ اللہ کی ذات کا بھی اقرار کر رہے ہیں، اس کی صفت کا بھی اقرار کر رہے ہیں کہ وہی اللہ کی طرف سے آتی ہے اوپر سے، اور تو انکار کس چیز کا پھر؟ بالکل حق کو ڈینائی کر رہے ہیں اس چیز کو. اچھا، اب یہ جو اتنا جو پارٹ ہے، باقی یہ من شعین کو بعد میں دیکھتے ہیں. فی الحال یہ جو سٹیٹمنٹ ہے ان کی، انہی کے اس کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں کہ اسم جلالہ بھی استعمال ہونا، اس سے کیا امپیکٹ ہو رہا ہے ان کے بارے میں؟ اس سے کیا امپیکٹ ہو رہا ہے؟ کیا بے نقاب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اور اس سے کیا اثر ہو رہا ہے ان کی سٹیٹمنٹ کہ اللہ کی موجودگی کا اقرار اور پھر اس کے طرف سے حق آنے کا انکار کے لیے؟ کہ یعنی ایک طرح سے اقرار ہے نا، علم تو تھا ان کے پاس نا. جرم کا اقرار کرے گا جتنا جتنا کرے گا، اس سے کیا افیکٹ ہوتا ہے، فرق پڑتا ہے؟ جی، اضافہ ہوتا جاتا ہے نا. ہاں، گلٹی ان کا جو ہے اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے کہ اچھا اچھا تمہیں پتا تھا اس بات کا. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کو پتا نہیں ہے، غلطی سے ہو گیا کچھ، آپ کو نالج نہیں تھا کسی چیز کا تو غلطی سے ہو گیا. لیکن ایک بات کہ آپ کو معلوم ہے، اور کتنا کا معلوم ہے، کتنا کا علم ہے، اور اس کے باوجود اس چیز کو نہیں کیا گیا. ہے نا ڈینجرس بات نا، بہت زیادہ. یہ اپنے ہی منہ سے ان سے کہلوایا جا رہا ہے. تو اب یہاں پہ جو آپ نے ماشاءاللہ ساری ڈیٹیل صحیح بتائی کہ فعل نزلہ کی جو اہمیت ہے نا، وہ بہت اہم ہے. کہ نزلہ باب تفعیل سے اس پیٹرن کے اوپر فعلا کے وزن پہ جتنے بھی فعل آتے ہیں ان میں یہ خصوصیات ہوتی ہیں. یہاں پہ کیا ہے کہ تدریج کے ساتھ نازل کرنا، گریجولی. ایک دفعہ نہیں آیا نذیر، آتے رہے سلولی سلولی وقت، اور وہ ہم جانتے ہیں.
बार बार हर मरहला वार नाजिर करना, और फिर जाहिर है उसमें कसरत भी आ जाती है, मुबालगा भी आ जाता है। ठीक है, तदरीज तो आ गई ना इसके अंदर। यानी ये सिर्फ एक दफा का उतारना नहीं, बल्कि मुनज़्ज़म और मुसलसल नुज़ूल वही है जिसका वो इनकार कर रहे हैं। एक दफा तो हो गया ना, गलती हो गई या किसी के ऊपर वो उस टाइम में नहीं था या जो भी कहें, लेकिन ये मुसलसल का काम है ना, मुसलसल हो रहा है काम। और आप देखें यहूद के ऊपर तो मुसलसल पैगंबर आते हैं जिसके ऊपर वो नाज तो करते हैं, लेकिन उनकी उनकी हिदायत को नहीं मानते। तो जहन्नमी जब कहते हैं मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शैइन, जब कहेंगे या कह चुके, तो वो दरअसल ये मान रहे हैं कि नाजिल होना एक मारूफ तसव्वुर है। ये फेल जो है, फेल, मैं सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ कि ये उनके नज़दीक नाजिल होने का जो एक तसव्वुर है कि कोई वही आती है ऊपर से, ये मारूफ है, उनको पता है इस बात का, तभी तो नफी कर रहे हैं ना। वही का तदरीजी आना उनके सामने था, वो इस अमल से वाकिफ थे कि नाजिल कैसे होती है चीज़, नाजिल कैसे होती है हिदायत या पैगंबर, या कैसे आती है अल्लाह की तरफ से। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कुछ भी नाजिल नहीं हुआ। इसका मतलब है इनकार ला इल्मी की बुनियाद पे नहीं था, बल्कि जानबूझकर इनकार था। फिर उसके बाद जो लफ्ज जलाला इस्तेमाल हुआ ना, लफ्ज अल्लाह का जिक्र, ये बहुत अहम है। यहाँ वो खुद अल्लाह का नाम ले रहे हैं, तो इससे क्या जाहिर होता है कि अल्लाह की पहचान मौजूद थी, वो अल्लाह को मानते थे, अल्लाह को मानते थे। ये नहीं कि वो अल्लाह से ना वाकिफ थे, अल्लाह की सिफात का पता था उन्हें। तो असल इनकार फिर किस चीज़ का है? अल्लाह को भी मान रहे हैं, उसकी सिफात को भी, वो अल्लाह के वजूद का नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से नाजिल होने वाली वही का इनकार कर रहे हैं, उस हक का। यानी इनका मसला अथॉरिटी को ना मानना, अल्लाह की हिदायत को मुस्तरद कर देना, ये उनका असल में प्रॉब्लम था, जिसका माँ के साथ नफी करें, नाजिल होने की नहीं, जुर्म की। अब ये उनकी जो स्टेटमेंट है, ये उनका जो खुद ही इकरार है, ये उनके जुर्म की शिद्दत में इजाफा कर है। यानी नज़ला फेल भी, और फिर इसमें जलाला का इस्तेमाल करने से जुर्म और संगीन हो जाता है कि अल्लाह का जिक्र इससे बात की दलील है कि वो अल्लाह को जानते थे, लेकिन फिर भी अल्लाह की नाजिल करदा वही का इनकार करे, तो ये उनके जुर्म में इजाफा हो रहा है। ये जुमला दरअसल दो चीज़ों को बेनकाब करता है। एक कि उनके पास इल्म मौजूद था, और वो किस चीज़ का, नज़ला का भी और अल्लाह का भी। यानी नजूल वही का तसव्वुर मालूम था, अल्लाह की पहचान मौजूद थी, लेकिन इनकार फिर भी किया। मा नज़ला, ये इनकार ला इल्मी का नहीं है, बल्कि जिद, तकब्बुर और शऊरी इनकार था। तो ये बड़ी स्केरी सी बात हो गई ना कि इल्म मौजूद हो, और फिर आप, अब यहाँ पे असल पॉइंट पता है क्या है? वही बात आ गई ना कि अल्लाह को मानना, अल्लाह की ना मानना। ठीक है, ये इसका मतलब अल्लाह को मानना, अल्लाह की ना मानना। यहाँ बहुत ही ज्यादा कि अल्लाह ताला को जानता हो इंसान कि अल्लाह कौन है, अल्लाह की जात से अवेयरनेस हो, और उसकी तरफ उसकी सिफात का भी पता हो कि वो उसकी तरफ से अल्लाह कौन है, और वो हमारे लिए क्या रहनुमाई भेजता रहा है, भेज रहा है, और किस किस के जरिए कैसे, और उसके बाद फिर तवज्जो ही ना दे। इनकार का मतलब ये नहीं होता कि जुबान से कह देना कि मैं नहीं मानता। जब अमल नहीं हो रहा अल्लाह के अहकामात पे, तो ये इनकार ही हो गया ना, यानी इसको अहमियत नहीं दी जा रही इन चीज़ों को ना। तो यहाँ पे ये फेल और ये अल्लाह सुब्हानो तआला का नाम का जो इम्पैक्ट है वो आपको क्लियर हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम अगले अल्फाज को देखते हैं, और वो क्या है, इसके बाद है मिन, और इसी जुमले में शैइन। मिन हर्फ जर है, सब जानते हैं आप, और ये अपना अमल करता है, इसका अपने कुछ मुख्तलिफ माने होते हैं। और शैइन एक इसम है, नज़र आ रहा है हमें, मजरूर है और नकिरा है, नकिरा होना बड़ा अहम है इस बात की ना। तो अब मिन शैइन, इसका असल ट्रांसलेशन क्या करेंगे हम, बताइए? ट्रांसलेशन की बात पूछ रही हूँ, क्या है? किसी चीज से, ये माना करेंगे, किसी शैइन यानी कोई भी चीज, और मिन से, किसी चीज से, ये माना है इसका।
من کا کیا معنی ہے اور شیئن کا میننگ بتائیں. شیئن تو ویسے ہی عام اسم ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی چیز. کوئی بھی چیز نکرہ بھی ہے. من کا کیا ٹرانسلیشن کریں گے بتائیں؟ جی ایکچولی من کا کوئی ٹرانسلیشن نہیں کریں گے آپ. آپ نے کہا نا کسی چیز سے یا اس طرح میں سے، نہیں. من تو کون سے ٹائپ کا من ہے؟ تو حرف جر ہے، لیکن یہ کس اس میں استعمال ہو رہا ہے؟ زائدہ. زائدہ. آپ کی جو بک میں آپ کو کروا رہی اس کے نوٹس دیتی ہوں، تو وہ جو بک ہے اکارڈنگ ٹو اس کے کیا من کو پڑھا ہوا ہے آپ نے ابھی پیچھے کہیں پڑھا ہے؟ ابھی جتنی آیات آپ نے پڑھی ہیں ان میں من زائدہ پڑھا ہے؟ آپ کو نا ٹپس پہ یاد ہونا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں سورہ ملک ایسی صورت نہیں ہے کہ اچھا پیچھے والا بھولتے جائیں آگے آگے پڑھتے جائیں. میں اس لیے اتنی بار بار دہراتی ہوں، اس کے نوٹس اتنی تھورلی دے رہی ہوں اور اس کے چارٹس بنا کے جدولز بتاتی ہوں، تو وہ آپ کو نا ٹپس پہ یاد ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایسی صورت ہے کہ روز پڑھ رہے ہیں آپ، روز پڑھ رہے ہیں آپ نا. 2 دفعہ استعمال ہو چکا ہے پیچھے، اور دونوں دفعہ آیا نمبر 3 میں استعمال ہوئے. ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت هل ترى من فطور. کوئی بھی تفاوت، کوئی بھی فطور. کیا ہے تم دیکھتے ہو کوئی فطور؟ کیا کسی قسم کا کوئی رکھنا؟ تو یہ 2 جگہ آیا نمبر 3 میں، تو یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے. تو ادھر اس کا کیا ہے، من کی بورڈ پوری الگ سے میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھایا تھا، یاد ہوگا اگر آپ کو. اچھا اب مجھے بتائیں کہ یہ من جو ہوتا ہے من زائدہ، یہ آپ کے میں نے کہا، آپ نے بھی کہا کہ اس کا ہم ٹرانسلیشن نہیں کرتے، تو پھر یہ کیوں استعمال ہوتا ہے؟ یہ کیوں استعمال ہوتا ہے مین؟ اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ جی ایک ٹاپک ہے جو بلاغہ کا، اس کو بولتے ہیں توکید یا تاکید. اب عربی زبان میں تاکید مختلف طریقے سے ہوتی ہے، اس کے لیے مختلف کلمات ہیں. وہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ پڑھ رہے ہیں. آپ کی جو لسٹ ہے نا اس کی سورہ، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی قسم کی تاکید ابھی تک آپ کر چکے ہیں نا. تاکید کے مختلف طریقے ہیں نا، کبھی کسی حرف کے تھرو، کبھی کسی طرح، کبھی کسی طرح، کسی ایک اسلوب سے، کبھی کسی حرف سے، کبھی کسی اسم سے، کبھی کسی طرح تاکید. تو یہ دیکھیں قد سے، یہ بھی آپ نے کیا قد، یہ بھی تاکید ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، تاکید کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں. تو یہاں یہ من جو زائدہ ہوتا ہے، کوئی بھی زائد حرف، صرف من نہیں، اور بھی زائد حرف استعمال ہوتے ہیں لا وغیرہ اور مختلف، لیکن یہاں من ہے تو یہ تاکید پیدا کرتا ہے، ایمفسس پیدا کرتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کس چیز میں ایمفسس پیدا کر رہا ہے؟ یہاں کس میں کر رہا ہے تاکید؟ کس چیز میں آ رہی ہے بتائیں؟ نفی کی تاکید ہے یہاں پہ. یہاں نفی کرنے کی جو تاکید ہے اس کے لیے یہاں استعمال ہوا ہے. اس کے استعمال ہونے کی جو فارمولہ ہے آپ کو پتہ ہے نا، کہ نہیں نازل کیا اللہ نے کوئی بھی چیز. تو نفی کر رہے ہیں نا وہ یہاں پہ کس چیز کی؟ نازل کرنے کی اللہ کی طرف سے. تو یہ جو نفی ہے نا کہ ما نزلہ کے نفی کا، اس کی تاکید کے لیے آیا. نفی جو بھی پیچھے جس چیز کی بھی نفی ہو رہی ہوتی ہے، زائدہ حرف اس کے لیے آتے. جیسے سورہ فاتحہ میں ہے، کیا ہے سورہ فاتحہ میں؟ غیر المغضوبی، کہ نہ مجھے مغضوب میں سے اور نہ ضالین میں سے. تو وہاں لا جو آتا ہے وہ غیر کی نفی کر رہا ہوتا ہے نا، اس کی تاکید کرتا ہے. ورنہ تو اس سے ہو گئی نا نفی کہ مغضوب سے بھی نہیں اور ضالین میں سے بھی نہیں مجھے شامل کرنا. تو اب وہاں مغضوب اور جو ضالین ہیں ان کی غیر سے نفی ہو رہی ہے، لیکن لا آگے آتا ہے. لا کس چیز کی؟ اسی نفی کے لیے کہ مجھے نہیں شامل کرنا اس میں، اس کے علاوہ. تو یہاں بھی اسی چیز کی نفی. زائد حروف ہمیشہ تاکید کس چیز کے اوپر یہ کر رہا ہے؟ اس چیز کی نفی، کیونکہ یہ آتا ہی نفی کے بعد ہے نا. اس سے پہلے نفی ہوتی ہے یا حال سے استفہام، یہ چیز پڑھ چکے ہیں آپ. یا تو نفی آتی ہے یا استفہام ہوتا ہے، لیکن صرف حل کے ساتھ. آیا نمبر 3 میں آپ نے حل بھی پڑھا تھا اور ماں بھی پڑھا تھا.
تو یہاں پہ یہ ہوگی بات. تو یہ اس کا ایک کام یہ کہ تاکید پیدا کر رہا ہے نفی کے اندر نا. پھر اس کے بعد اگلا اس کے بعد جو اسم آتا ہے اسم وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ نکرہ ہو. نکرہ اسم کے اندر خود ہی کیا ہوتا ہے؟ عموم. عموم ہوتا ہے نا عام طور پہ کہ وسعت ہوتی ہے. تو من آ کے پھر کیا کرتا ہے؟ مزید اس کے اندر عموم پیدا کر دیتا ہے. کوئی بھی نہیں، نفی کا عموم نا، ٹھیک ہے، نفی کے لیے عموم. تو یہ اس کا بڑا سخت قسم کا امپیکٹ ہے، اور یہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کیونکہ یہ قرآن میں من زائدہ بہت استعمال ہوتا ہے مختلف جگہوں پہ نا. اچھا اب یہ آلریڈی آپ دیکھیں 2 دفعہ پڑھ چکے تھے، آج تھرڈ ٹائم آپ نے اس کو دیکھا ہے. تو یہ 2 دفعہ استعمال ہو چکا ہے یہاں پہ. من تفاوت اور من فطور، یہ دونوں من زائدہ ہیں، اور ان کے پیچھے نفی ہے، یہاں استفہام ہے، یہاں بھی نفی ہے، اور یہ من زائدہ ہے. اور سب دیکھ لیں اس کے بعد نکرہ ہوتا ہے، اس کو پہچاننا بہت ایزی ہوتا ہے نا. تو اس سٹیٹمنٹ کے اندر شروع میں ہم نے دیکھ لیا کہ نزلہ فعل اور پھر اسم جلالہ. اس کے بعد اب تیسری چیز اس میں ایمفیسس کیا ہے کہ یہاں من حرف جر زائدہ ہے جو نفی کے سیاق میں آیا ہے، حرف ما نفی کے بعد. یہ صرف نفی نہیں بلکہ بالکل مکمل انکار، یعنی ایک ذرا برابر بھی کسی چیز کے نازل ہونے کو نہیں مانا انہوں نے. اور یہ جو ذرا برابر اور یہ سب، اس کے لیے اردو کے جو بھی ہم الفاظ استعمال کریں، مکمل انکار اور سب، وہ انف نہیں ہے. وہ من خود ہی بتا دیتا ہے کہ زائد ہے. اس کا جب ٹرانسلیشن ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت براڈ میننگ میں نفی کے نا. تو یہ یہاں استعمال ہو رہا ہے، یہ جہاں بھی ہوگا اسی طرح ہی ہوگا وہ سیاق کے اعتبار سے. اور رہی بات شیئن جو ہے نکرہ آنے کی وجہ، کیا بتا سکتے ہیں کیا وجہ ہے نکرہ آنے کی یہاں پہ؟ اس کی نکرہ کی ایک پوری لسٹ ہے نا. تو یہاں یہ نکرہ کیوں استعمال ہوا ہے پیچھے ہم کر چکے ہیں، جو بھی نکرہ آتا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں. تو یہاں کئی اس کے معنی ہیں نا، رائٹ. تو یہاں کون سا معنی میں استعمال ہو رہا ہے؟ جی یہ عموم. دیکھ لیں تنکیر یعنی کہ کسی بھی کلمے کا نکرہ ہونے کی کئی مختلف ریزنز ہیں، وہ الگ الگ ہم دیکھتے جا رہے ہیں. جیسے دیکھیں تعظیم ہے، پھر عموم ہے، پھر تعظیم آ گیا. تحقیر فوجن کے لیے یہاں یہ جو تنوین ہے یہ تحقیر کے لیے، یعنی انہیں اہمیت کم، ان کی حقارت کے لیے. اور شیئن جو ہے یہاں عمومی کے لیے شامل، سب شامل، کوئی بھی نہیں، کوئی بھی چیز، کوئی بھی چیز. شیئن کا میننگ یہ ہے. اب نفی پھر من سے اور پیچھے نہیں نازل کیا اس سے پیدا ہو رہی ہے. تو عموم اور وسعت، یہاں شیئن کو نکرہ لانے سے معنی کھل گیا. اچھا اس سے پہلے کہ میں آگے پڑھوں اس کو، پہلے مجھے یہ بتائیں کہ شیئن کیا کہ کچھ بھی نازل نہیں کیا. تو اس میں کیا کیا شامل ہے کچھ بھی نازل نہ کرنے میں؟ کس طرف اشارہ ہے ان کا؟ اب یہ کتنا زیادہ ایمفیسس ہے کہ ذرا برابر بھی کوئی چیز نہیں آئی، کوئی ہدایت نہیں آئی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی. کیا کیا ہے اس میں بتائیں ذرا، کیا کیا ہدایت کے طریقے آ سکتے تھے اور آئے ہیں آج تک؟ اب تو کمپلیٹ ہوگی ہدایت، بتائیں. جی آپ نے کہا کتابیں، بکس، کوئی صحیفے، ٹھیک ہے، کسی بھی ایون اے ورڈ، ہدایت، میسنجرز، کتاب. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں اگر ایک لفظ میں کہنا ہو کہ اللہ کی طرف سے وحی کسی بھی شکل میں، چاہے وہ کسی انسان پہ آئے، چاہے وہ کتابی شکل میں. اب دیکھیں مختلف میسنجرز آتے رہے جو شروع سے، کتابیں تو سب پہ نازل نہیں ہوئی ہیں. اگر دیکھا جائے تو اصل جو شریعت ہے، احکامات ہے، لائف گزارنے کے جو ضابطہ حیات ہے، وہ کن کتابوں میں آیا ہے؟ کون سے پیغمبروں پہ نازل ہوا ہے وحی کی شکل میں؟ بتائیں. جی 2 کتابیں ہیں بس، 2 شریعتیں ہیں. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو تختیاں لینے گئے تھے، رائٹ، اور اس کے بعد فائنل ورژن قرآن. لیکن کیا اس کے علاوہ نہیں آئی؟ بالکل آئی. مختلف پیغمبروں پہ ڈائریکٹلی وہی آتی رہی، کتابی شکل میں نہیں تھی وہ، ظاہر ہے. اور صرف پیغمبروں پہ نہیں،
قرآن کے اندر دیکھیں کتنے اور قصے ہیں ان کے عام انسانوں کے، جیسے وہ حکیم لقمان کا ذکر ہے. اب اس کے بارے میں ظاہر ہے لوگوں کا اختلاف ہے. اب رہنمائی اصل آئی نا. اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام کتابی شکل میں تو ان کی طرف سے نہیں آئے، لیکن اللہ کے احکامات، اللہ کی ہدایات تو مختلف دور میں مختلف طریقے سے عام انسانوں، جو غار والے، کہف، سورہ کہف کے اندر جو لوگ تھے جو غار میں سو گئے تھے، کیا وہاں سے رہنمائی نہیں، ہدایت نہیں مل رہی ان کے سارے قصے سے؟ رائٹ. تو یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے نا. قرآن میں تو ساری چیزیں اکٹھی آ گئی نا، سارا کچھ آ گیا نا. اصحاب الکہف. اسی طرح پیچھے چلے جائیں اگر آپ، ذوالقرنین کا واقعہ بھی، مطلب مختلف دور میں مختلف طریقے سے جو بھی کوئن کی قصہ، پھر اس کے بعد جو ہاروت ماروت، مطلب مختلف ہدایات، مختلف احکامات. مطلب آپ لکھنا شروع کریں تو ایک لسٹ بن جائے گی نا اس طرح. تو یہ ساری چیزیں اسی کے اندر یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ان تمام چیزوں کا انکار کر رہے ہیں نا. پھر انکار کیسے ان تمام چیزوں کا ہو رہا ہے؟ یہ جو لفظ ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اس سے دیکھیں نا. ماں پہلے تو نفی کا، پھر نازل کرنا اللہ تعالی کی طرف سے، پھر من شیئن. تو جتنا کچھ اللہ کی طرف سے نزول وحی آتی ہے وہ سارے انکار. تو ذرا ان کی ایروگنس اور وہاں پہنچنے کی وجہ اندازہ ہو جاتا ہے نا خود ہی، کہ جب بندہ کہتے ہیں نا وہ مادر پدر آزاد زندگی گزارتا ہے اللہ کے قانون سے نکل کے، کی شریعت ان کے احکامات سے، تو پھر اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے آگے نا. پھر یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو یہاں شیئین کو نکرہ لانے سے معنی کھل جاتا ہے اور ہر چیز کو شامل کر لیتا. خالی نکرہ آنا ہی عموم اور وسعت ہے، یعنی کسی ایک خاص چیز کی نفی نہیں ہے، بلکہ ہر قسم کی چیز کی مکمل نفی. شیئین کو نکرہ لانے کا مقصد عموم اور استغراق پیدا کرنا ہے. ساری چیزیں اس میں غرق. انہوں نے کسی ایک چیز کا نہیں بلکہ پورے نظام وحی کا انکار کیا. اللہ کی طرف سے نہیں نازل ہوا ہے وہ پورا جو اس کا وحی کا نظام ہے، چاہے وہ کوئی بھی طریقے سے ہو، چاہے وہ مکھی کو پیغام دے رہا ہے. شعین سے مراد ہے، یہ ایک عام اور جامع لفظ ہے جس میں ہر وہ چیز شامل ہے جو نازل ہو سکتی ہے. تمام آسمانی کتابیں جو جن میں ریٹن شکل میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، پھر مختلف طریقے سے لوگوں کے اوپر، چاہے جانوروں پہ چاہے کسی پہ بھی وحی آئی جس سے انسان سیکھتا ہے. پھر اس کے بعد جتنے احکامات مختلف طریقے سے آئے، ہدایت کی ہر صورت. اب ہدایت تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی بھی دیتا ہے نا انسان کو، ٹھیک ہے. دلائل اور پھر نشانیاں، کائنات میں پھیلے ہوئے ہزاروں دلائل اور نشانیاں، سب ہدایت ہے نا، ذریعہ ہے اس کا نا. تو جو اس میں سب کچھ شامل ہے ساروں کا انکار کر رہے ہیں. اندازہ کریں. تو یہاں پہ ایک عربی کا معروف قاعدہ ہے، وہ یاد رکھیں، اور یہ فکس قاعدہ ہے کہ ان نکرۃ فی سیاق النفی تفید العموم. نکرہ جب نفی کے جملے میں آئے تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، مطلب مزید. نکرہ ویسے تو مختلف معنی دیتا ہے نا، لیکن ایک ویسے ہی وہ عموم کا. تو جب وہ نفی کے اس میں آئے، اور نفی اس میں کیا ہے؟ من زائدہ کے ساتھ، پیچھے ماں نفی کا، من زائدہ تو تاکید کر رہا ہے نفی کی نا. تو عربی کا یہ معروف قاعدہ ہے، جب نکرہ لفظ نفی کے جملے میں ہے تو عموم اور کلیت کا فائدہ دیتا ہے، یعنی کل کا کل وہی. جتنا انکار مطلق ہوگا اتنا ہی جرم بھی بڑا ہوگا. اب آپ سوچیں، ٹوٹل انکار، اتنی ذلت، ان کو دھکے مار کے جو گاربیج کی طرح پھینکا جائے گا، اور وہ سارا ایسے ہی تو نہیں ہے نا. اور اپنے منہ سے پھر اب وہ اقرار بھی کر رہے ہیں نا. تو اس لیے شیئین یہاں صرف ایک لفظ نہیں ہے بلکہ ان کے جرم کی شدت کو ظاہر کرنے کا ذریعہ ہے. یعنی انہوں نے علم ہونے کے باوجود ہر چیز کا مکمل انکار کر دیا جو لگتا ہی نہیں ہے. اچھا، اگر سپوز یہاں پہ نوٹ کریں، یہاں اگر ہوتا ما نزل اللہ شیئن، کچھ نازل نہیں کیا اللہ نے، تو یہ مفعول بہ بن جاتا نا، رائٹ.
اللہ نے نازل نہیں کیا کوئی چیز شیئن. ایسے بھی تو پاسبل تھا نا، ہو سکتا تھا نا، جملہ مفعول بھی بن جاتا ہے اس کا. تو آپ کو کیا فیل ہوتا ہے کہ یہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے، اس سے معنی میں فرق پڑتا ہے نا؟ کیا کیا کمی آ جاتی اس طرح کرنے سے؟ سمپل عام معنی بنتا نا کہ کوئی چیز نازل نہیں کی، بس صرف معنی میں بہت فرق پڑ جاتا ہے. من زائدہ یہاں پہ جو رول ادا کر رہا ہے وہ بالکل ڈفرنٹ ہے. اور پھر نکرہ تو اپنی جگہ. اگر من زائدہ کے بغیر کہا جاتا ما نزل اللہ شیئن، اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، بس سمپل کوئی چیز نہیں. لیکن جب اس طرح کہا گیا تو اس میں زیادہ شدت اور تاکید پیدا ہوئی. اب معنی یہ بن گیا کہ اللہ نے بالکل کچھ بھی نازل نہیں کیا. ہمیں پتہ ہے، اچھی طرح پتہ ہے کچھ بھی نہیں. لفظ شعین کا نکرہ آنا، اس کے ساتھ من حرف زائدہ کا استعمال کرنا مکمل اور قطعی نفی کو ظاہر کرتا ہے. یعنی کوئی بھی چیز کسی بھی درجے میں نازل نہیں ہو کبھی بھی. یہ منکرین کے شدید انکار اور مبالغے کو ظاہر کرتا ہے. یہ اصل تو ان کی ذہنی کیفیت کو ظاہر کر رہا ہے نا. اب شدت اور تاکید، منکرین کا یہ انداز ان کے انکار کو بہت زیادہ شدید اور مضبوط بنا دیتا ہے. گویا وہ صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ کچھ خاص چیز نازل نہیں ہوئی، یعنی خاص ہدایت جس سے ہم اپنی زندگی سنوارتے، بلکہ وہ پورے وحی کے نظام کا انکار کر رہے ہیں. یعنی اللہ کی طرف سے کسی بھی ٹائپ کی جو وحی آنی ہے، پورا جو سسٹم ہے وہ سارا ٹوٹل انکار. اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ یہ ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے صرف ایک نبی کو نہیں جھٹلایا بلکہ اللہ کی ہر قسم کی ہدایت کو رد کر دیا. ایک انتہائی سخت اور انتہا پسندانہ موقف ہے. اب آپ سوچیں کہ ایسے لوگ ہیں، تھے، ہیں، ہوں گے، اور ان سب کا انجام اللہ تعالی ہمیں پہلے ہی بتا رہے ہیں. پہلے انجام بتا دیا ہے کہ ان کے ساتھ یہ تو ان کے سوال کا جواب ہے نا، وہ خود اقرار کر رہے ہیں. کتنی خوفناک بات ہے یہ، سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرنا. انہوں نے تو ٹوٹلی کر دیا نا، تو وہ فیہا خالدون کی کیٹیگری میں آ گئے. لیکن پارشلی بھی جب کوئی کرتا ہے، یعنی کچھ چیزوں کا ماننا کچھ کا نہ ماننا، ایسا تو نہیں ہے نا. جب اسلام کے دائرے میں آ گیا تو پھر سب کچھ ماننا ہے نا. یہ ٹکڑوں میں نہیں ماننا یا اس کی وہ نہیں کرنی توجیہ. تو یہ بڑی ہی اب آپ اندازہ کریں، ایک آیت یعنی ایک ہی آیت ہے، اس کے جملوں کو اگر ہم سٹیپ بائی سٹیپ دیکھتے ہیں تو صرف ایک جملے کے اندر، اور وہ بھی ان کی سٹیٹمنٹ یعنی ان کا قول ہے نا، یہ اس کے اندر ایک ایک لفظ بول رہا ہے اور ہر ایک کے اپنا امپیکٹ ہے نا. نفی کا تو ہوتا ہی ہوتی ہے تاکید، نفی کے اندر تاکید تو ہوتی ہے ماں نافیہ. پھر جو فعل ہے اس کی اپنی تاکید ہے. پھر اس میں جلالہ استعمال کرنے کا مقصد سے سمجھ آ رہی ہے. من زائدہ تو کہتے ہیں نا سپرلیٹو ڈگری ہو گیا. اور شیئن کی، شیئن جو معنی ہے کوئی بھی چیز، شیئن کا اپنا معنی جو ہے نا، کیا مطلب ہے اس کا؟ اسپیسیفائی تو نہیں کرتا نا یہ اس میں کوئی بھی. اور پھر نکرہ آنا وہ آلریڈی، اور پھر من اس کی نکارت کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے اور نفی کو بھی بڑھا دیتا ہے. تو یہ سب ہو گیا. آگے چلیں لاسٹ جملے پہ، ان انتم الا فی ضلال کبیر. اب یہ تو انہوں نے خود اپنا قول ظاہر کیا کہ ہم نے کہا اس وقت کہ کچھ بھی نازل نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. یا رکے نہیں، اب جو آئے نذیر، اب واپس پلٹ رہی ہے بات کہ ہاں نذیر آیا تھا ہمارے پاس. اب ادھر یہ تو ہم نے جھٹلا دیا اور ہم نے کہا، تو جھٹلایا کس کو تھا؟ نذیر کو. اور پھر آگے سے کہا اس کو بھی جھٹلایا، ظاہر اللہ کی وحی کو. جب نذیر ہی کو جھٹلا دیا اور اس کے پیغام کو، تو کیا رہ گیا؟ بس اتنا کافی تھا نا کہ ہمارے پاس ڈرانے والا آیا، ہمیں ہدایت اللہ کی طرف سے ملی، نازل کی مختلف اینگل میں، لیکن ہم نے اس کا انکار کر دیا، اس وجہ سے ہم یہاں ہیں. کافی تھا نا یہ بات. لیکن نہیں، آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ اب یہ علیحدہ سے ایک جملہ، نہیں ہو تم مگر کھلی بڑی گمراہی میں. یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ کہ ہم نے یہ بھی کہا، ہم نے کہا کہ نہیں شامل کیا. اور پھر ہم نے کس کو کہا؟
نذیر کو، یہی کہہ رہے ہیں نا، نذیر کو یعنی جو ڈرانے والا تھا، رسول تھا یا پیغمبر تھا یا جو بھی ہدایت تھی، ان کو کہا کہ تم تو کھلی گمراہی میں ہو۔ اب ظاہر ہے یہاں گرامر کے رولز بھی اپنی جگہ ہیں اور ساتھ ساتھ بلاغہ کے رول اس کے ساتھ مکس اینڈ میچ ہے، ان کا مقصد ہے استعمال ہونے کا، تو ہم نے گرامر کو بھی دیکھنا ہے۔ تو یہاں پہ اگر ہم اس جملے کو دیکھتے ہیں تو پہلے سب سے پہلے اس والی ضمیر کے اوپر توجہ کریں، پھر اس کے بعد ہم باقی الفاظ کو دیکھیں گے، ان اور اللہ وغیرہ کو، کہ یہاں انتم کی ضمیر آ رہی ہے، تم سب۔ تو یہ کون سا صیغہ ہے؟ حاضر کا، یعنی جس کو خطاب کیا جا رہا ہے تم، اور جمع کا، اور ظاہر مذکر کی ضمیر ہے نا، اور اٹ مینس کہ وہ سامنے ہے جس کو کہا جا رہا ہے نا، تو جمع میں آ رہا ہے، رائٹ۔ تو اب اگر ہم یہاں پہ اس ضمیر کا مرجع ڈھونڈیں تو مرجع کہاں ہے اس کا پیچھے؟ ظاہر مرجع جو ہے اسی کے مطابق ہوگا نا، اس کے صیغے کے مطابق۔ دیکھیں یہاں تم سے کیا مراد ہے، کس کو، کون کہہ رہا ہے؟ یہ جو جہنمی ہیں، انکار کرنے والے، یہ کہہ رہے ہیں، اور کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو ڈرانے والا آیا تھا اس کو کہہ رہے ہیں نا، نذیر کو۔ آپ نے جو پاسبلٹیز بولی ہیں ذرا اس کو، نمبر ایک آپ نے کہا کہ یہ والا جو قول ہے، یہ قول کس کا ہے؟ نذیر کا، ٹھیک ہے، یعنی جو ڈرانے والے ہیں ان کا قول ہے نا، اور یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ انتم کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ جو جہنمی ہیں ان کو کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، رائٹ۔ دوسرا قول آپ کا یہ ہے کہ یہ دوسرا قول کے جہنمیوں کا قول ہے، اور وہ انتم کی ضمیر پھر کس کی طرف جا رہی ہے؟ نذیر کی طرف، کہ نذیر کو کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہو بڑی گمراہی میں ہو۔ اور تیسرا قول آپ کا کہنا فرشتوں کو کہ تم مگر بڑی گمراہی میں ہو، ٹھیک ہے، آپ نے یہ کہا، میں ساروں کا الگ الگ دیکھوں گی۔ اور چوتھا قول اللہ تعالیٰ کا آپ کے خیال میں نا۔ اب میں ایک ایک چیز کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں۔ سب سے پہلے اگر آپ کے خیال میں یہ نذیر کا قول ہے کہ جو ڈرانے والے آئے تھے، یہ وہ کہہ رہے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں؟ جہنمیوں کو، انہوں نے کہا تھا، یہی ہے نا اصل میں۔ تو پھر اب یہاں پہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کنورسیشن میں نذیر کی کا قول فٹ ہو رہا ہے یہاں پہ؟ انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں، ہمارے پاس آیا تھا نذیر، ہم نے ان کو جٹلا دیا اور کہا ہم نے کچھ بھی نازل نہیں کیا کسی چیز میں سے، وحی میں سے اللہ تعالیٰ نے، نہیں ہو تم مگر بڑی گمراہی میں۔ پھر تو کچھ حذف مانا جائے گا نا، کہ یہاں پہ ڈالنا پڑے گا ہمیں کچھ حذف، کہ جہنمیوں کی بات ہو رہی ہے نا، ان کے ساتھ کنورسیشن ہو رہی ہے، تو ادھر کچھ ڈالنا پڑے گا کہ ہم نے یہ کہا تھا اور آگے سے نذیر نے ہمیں یہ کہا تھا، یعنی ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نازل نہیں کیا، اور بیچ میں یہاں پہ کچھ فعل حذف ماننا پڑے گا پورا جملہ، کہ ہم نذیر نے آگے سے جواب ہمیں کہا ہے نا، ٹھیک ہے۔ باقی قرآن میں تو بہت ساری جگہوں کے اوپر، مختلف جگہوں پہ مطلب جتنی بھی قومیں تھیں ان سے ان کے جو آنے والے تھے پیغمبر یا نذیر، انہوں نے ضرور یہ باتیں انہیں احساس دلانے کے لیے کہ تم لوگ گمراہ ہو، لیکن یہاں اس کی سینس بنانے کے لیے ہمیں اس کو ریلیٹ تو کرنا پڑے گا نا۔ تو یہاں پہ اگر نذیر کا یہ قول ہے، پہلے نمبر پہ میں بات کر رہی ہوں کہ اگر ڈرانے والوں کا یہ قول ہے اور یہ انتم کی ضمیر کا مرجع جہنمی ہے کہ ان سے کہا گیا ہے، تو بیچ میں کوئی بات ہونی چاہیے نا، کیونکہ یہ جو کنورسیشن چلی آ رہی ہے کہ دروغہ نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، آگے سے وہ کہتے ہیں ہاں آیا تھا ڈرانے والا مگر ہم نے انکار کر دیا، اور آگے سے ہم نے کہا کچھ نازل نہیں ہوا، تو بیچ میں پھر کیا؟ تو پھر آگے سے انہی کا کہنا چاہیے، اور پھر نذیر نے ہم سے کہا کہ تم لوگ بڑی گمراہی میں ہو، یہ ہے نا اصل میں کنورسیشن، ٹھیک ہے، یہی ہے نا نمبر 1 جو آپ کا ہے۔ تو یہ پہلا والا آپ کا تھا، تو یہ اس کے لیے پھر یہاں پہ کوئی محذوف نکالنا پڑے گا، اور وہ کچھ بنتا نہیں ہے سینس، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ بڑی گمراہی کی وجہ سے یہاں پر پہنچ گئے ہیں۔ دوسرا آپ کا کہنا ہے، میں دروغہ کی بات کرتی ہوں پہلے،
ان کی ہم بعد میں بات کریں گے کہ جو فرشتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ نہیں ہو تم مگر بڑی گمراہی میں، رائٹ؟ اب فرشتوں نے تو ان کو دھکے مار کے وہاں پہنچا دیا، وہ گمراہ تھے تو وہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ اب یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا، یہ جملہ اسمیہ ہے، جو کچھ انہوں نے کیا اس سے بڑی گمراہی کی کیا بات تھی؟ تو اس کا اس کے ساتھ ہاں، اور پھر اگر فرشتوں نے کہا ہے تو پھر ان کا بھی یہاں ہونا چاہیے، وہ تو ان کا کال ہو رہا ہے کہ ہم نے کہا۔ یہ تو ان لوگوں کی ڈسکشن چل رہی ہے، ان کے کال چل رہے ہیں، تو بیچ میں ایک دم فرشتوں کا کال کیسے آ گیا نا، رائٹ؟ تیسرا آپ نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بہت ساری جگہوں پہ یہ کہتے ہیں، لیکن یہاں یہ نہیں ہو تم مگر غریب، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی کنورسیشن ہے ہی نہیں ہے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں غائب کا صیغہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ بیچ میں ہے ہی نہیں، یہ تو فرشتوں اور ان کے درمیان میں گفتگو ہو رہی ہے، نہیں؟ تو اس لحاظ سے یہ بھی نہیں بنتا۔ یہ بھی کال جو ہے یہ انہی کا ہے، کیونکہ ان کی جو ایروگنس ہے، جو ان کا کہنا ہے، جو ان کا رویہ ہے، جس وجہ سے وہ وہاں پہنچے، جو ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، تو وہ ایک حد سے بڑھ گئے ہوئے تھے نا، اسی لیے تو پھر ان کو، اور اس کے پیچھے ایک باقاعدہ نفسیاتی ساری چیز ہے، ان کی سوچ ہے یہ نا۔ تو یہ جو جہنم والے لوگ ہیں، یہ کال بھی اس آگے ان کی انہی کی کال کا کنٹینیوشن ہے۔ اس لحاظ سے یہ انتم کی ضمیر جو ہے نذیر کی طرف جا رہی ہے۔ سوال اب یہاں پیدا ہوتا ہے کہ یہ نذیر کو کہہ رہے ہیں، جو ڈرانے والے آئے تھے، انکار تو ان کا کر رہے ہیں، لیکن ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ وہ آئے تھے، لیکن انہوں نے، اللہ نے نازل نہیں کیا کچھ بھی، لیکن ہاں نذیر آیا تھا، ہم نے ان کو کہہ دیا تھا کہ تم بڑی گمراہی میں ہو۔ ذرا نوٹ کیجئے گا یہاں پہ نا، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ تو کوئی چیز، ہدایت، بیسیکلی تو وہ ہدایت کا انکار کر رہے ہیں نا، حق کا انکار کر رہے ہیں نا، وہ کوئی نہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں، نہ نازل کرنے کا کر رہے ہیں، نہ نذیر کا کر رہے ہیں، کسی چیز کا نہیں کر رہے انکار۔ وہ اصل میں کر رہے ہیں کہ جو ان کی طرف سے، اللہ کی طرف سے یا کسی بھی ڈرانے والے کی طرف سے کسی طرح کی بھی ہدایت ہے جو جس پہ عمل کرنا پڑے اور انہیں تکلیف اٹھانی پڑتی، اس کا انکار ہے نا۔ تو یہ ہے دراصل، تو اس کے اب آگے، چونکہ یہ تو پاسبل ہی نہیں تھا کہ وہ انکار کرتے، ٹھیک ہے نا، یہ تو پاسبل نہیں تھا کہ یہ انکار کرتے ان کے ساتھ، تو اس وجہ سے، کیونکہ نازل بھی کیا اللہ نے، نذیر بھی آئے، تو اس وجہ سے آگے سے انہوں نے یہ جملہ کہہ دیا ان کو، نذیر کو، آگے سے ان کو دلال کبیر کہہ دیا۔ تو یہ اب یہاں اصل سوال میں نے جو آپ سے اٹھانا تھا کہ نذیر تو واحد ہے، تو یہاں انتم جمع میں کیوں آ رہا ہے نا؟ تو یہاں انتا ہونا چاہیے تھا اصولاً، نہیں؟ اس کا جواب دیں۔ یہ ظاہر ہے گرامر کا رول کے اعتبار سے ہے نا، تو اس اعتبار سے اگر ہم بات کریں گے تو پھر بیسیکلی یہاں پہ اب جو ٹاپک آ جائے گا کہ مفرد لفظ سے جمع کی تعبیر کرنا، نذیر کا جو مفرد لفظ ہے نا اسے جمع، یعنی جمع کے لیے مفرد یا واحد کا لفظ استعمال کرنا آنا چاہیے تھا، انتم کی انتم کے حساب سے نذر، یا پھر یہاں انتا آتا، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ تو نذیر واحد اور انتم جمع کیوں آیا؟ نذیر مفرد لفظ سے جمع انتم کی تعبیر کرنا، بیسیکلی یہ ہے نا، اس کے پیچھے ایک وجہ ہے نا، ہاں سو دے ڈینائل آل، ایگزیکٹلی انتم لانے کا ایک یہ بھی وجہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہیں۔ یہ آیت جہنم میں، اب ذرا غور سے دیکھیے گا، بہت ہی خوبصورت یہاں پہ پیچھے اس کا کانسیپٹ ہے کہ یہ آیت جہنم میں ڈالی جانے والی افواج میں سے ہر فوج کی طرف سے جہنم کے داروغاں کو دیے جانے والے جواب کی وضاحت کرتی ہے۔ یہ جواب ہے ان کا، جہنمیوں کا، اور وہ ان کو کس کو دے رہے ہیں؟ فرشتوں کو، کہ وہ انہیں جواب دیں گے کہ کیوں نہیں، تو وہ اس بات کا اعتراف کریں گے کہ ان کے پاس رسول آیا، لیکن انہوں نے اس بات کو جھٹلا دیا کہ اللہ نے آسمان سے کچھ نازل نہیں کیا، اس بات کا انکار کر دیا۔ اس کی توجیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری افواج کے جواب کو ایک عبارت میں اکٹھا کر دیا۔ یہاں کوئی ایک فوج تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، کوئی ایک تو نہیں ہے نا اس میں جا رہا۔ اب پیچھے جو ہم پڑھ رہے ہیں فوجن کا نکرہ آنا بھی، کہ ایک تھوڑی ہے کہ وہ تو ڈالے جائیں گے، القو،
جمع کر کہ جب بھی کلہ ماہ سے یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ جب بھی تو وہ یعنی سارے جتنی بھی افواج ہیں سب نے ایک ہی جواب دیا کیونکہ سب کا گناہ ایک ہی تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہ الگ الگ اس کو کرنے کے لیے، تو ساری افواج کے جواب کو ایک ہی عبارت میں اکٹھا کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ تمام افواج یہ کہیں گی کہ کیوں نہیں، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، کوئی ایک سے تھوڑی وہ پوچھیں گے. تو ہم نے اسے جٹلایا دیا اور اپنے رسولوں سے کہا کہ تم بہت بڑی غلطی میں، جن جٹلایا نہیں خالی ان کو کہہ دیا کہ تم غلطی پہ ہو. اور فوج کے جواب میں انتم کا لفظ استعمال کیا. تو ان کے اس قول میں جو انہوں نے اپنے ڈرانے والے سے کہا تھا ان انتم الا فی ضلال کبیر، حالانکہ ان کا مخاطب ایک شخص ہے. ہر ایک قوم کے سامنے تو ایک آیا نا پیغمبر، ایک ایک پیغمبر آیا نا جو ان کے پاس ڈرانے والا آیا، کیونکہ اکثر طور پہ ہر قوم کے پاس ایک ہی رسول آیا ہے. اس سے سوائے یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اکٹھے آئے تھے، دو پیغمبر ایک ہی ٹائم میں، دونوں چونکہ بھائی بھی تھے تو یہ ایکسیپشن ہے کہ وہ اکٹھے آئے تھے. اور اصحاب القریہ کے رسول جن کا ذکر سورہ یاسین میں آیا تو وہ بس مستثنا ہے، جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے. وہ تو کئی پیغمبر آئے ہیں نا، لیکن جن کے بارے میں ہمیں علم ہے اس لحاظ سے ہر دور میں ہر ایک قوم کے پاس تو ایک آیا نا. ہاں ایک ہی ٹائم میں پھر دوسرے قوم کے پاس دوسرا کوئی آیا. تو یعنی ہر فوج جو ہے اپنی اپنی الگ الگ جو آئیڈینٹی رکھتی ہے، اس حساب سے الگ الگ نظیر آیا. تو اب اس کا یہ فائدہ ہے کہ رسولوں میں سے کسی ایک کی تکذیب تمام رسولوں کی تکذیب کے قائم مقام. اب ضروری تھوڑی ہے کہ ایک ہی سب کا پیغام ایک ہے. تو واحد کو جمع کے لفظ سے مخاطب کرنے میں فوج کی تکذیب میں مبالغہ مقصود ہے. یعنی وہی آپ نے بھی اوپر لکھا تھا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ تم آیا ایک ایک نذیر لیکن جمع میں، یعنی مبالغے کہ ہم نے سب کا انکار کیا، ہم نے سب کو یہ کہہ دیا، کسی ایک کو بھی ایکسپٹ نہیں کیا. تو تمام رسولوں کی تکذیب کے قائم مقام ہے. واحد کو جمع کے لفظ سے مخاطب کرنے میں فوج کی تکذیب میں مبالغہ مقصود ہے. ابو سعود نے کہا ہے کہ ہر فوج کا مخاطب ایک نذیر ہونے کے باوجود تکذیب میں مبالغے کے لیے اور اس کی گمراہی کو بڑھانے کے لیے اس ایک نذیر کو جمع کی ضمیر کے ساتھ مخاطب کیا گیا. یہ ان کی طرف سے تکذیب کے مبالغے کے لیے یہ انتم آیا، ورنہ انتا بھی آ سکتا تھا کہ ہر فوج اپنے اپنے ڈرانے والے کو انکار کر رہی ہے. تو یعنی انہوں نے ہر دور میں، کیونکہ جو پیغام ہوتا ہے وہ تو کنٹینیوٹی سے ہوتا ہے نا، تو یہ عربی بلاغت کا معروف اسلوب ہے، یہ عام گرامر کا بلاغت کا بھی اسلوب ہے کہ لفظ واحد ہوتا ہے مگر مراد پوری جنس یا پوری جماعت ہوتی ہے. یعنی نذیر یہاں کسی ایک نبی کے لیے نہیں بلکہ ہر ڈرانے والے یعنی تمام انبیاء اور داعیوں کی جنس کے معنی کے لیے، یعنی جو بھی ہدایت کے لیے دے گا پیغام. یعنی ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ڈرانے والا آیا تھا، تو یہ جمع میں آ گیا. اچھا یہاں ایک بڑا باریک سا فرق ہے جو ان کی طرف سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نذیر واحد آیا تاکہ اسے کم اہم دکھایا جائے. یعنی جب کہا گیا نا نذیر کا لفظ استعمال ہوا واحد کا صیغہ کہ ہاں آیا تھا ڈرانے والا، ٹھیک ہے، کہ کم نذیر واحد آیا تاکہ اسے کم اہم دکھایا جائے یا ایک عام سا فرد سمجھا جائے. انتم جمع آیا تاکہ پورے حق کے نظام کو رد کیا جائے اور سب کو ایک ساتھ شامل کر لیا جائے کہ تم سب. ابھی تو جو سٹیٹمنٹ ہے وہ الگ ہے، فی الحال تو خالی ہم ضمیر کی بات کر رہے ہیں. تو نفسیاتی پہلو یہ ہے کہ یہ منکرین کی سوچ کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ حق کو فرد کی سطح پر کمزور دکھاتے ہیں، حق کو فرد کی جگہ پر کمزور دکھاتے ہیں نذیر، اور پوری جماعت کو ایک ساتھ رد کر دیتے ہیں. منکرین کی سوچ جیسے آج بھی کہا جاتا ہے یہ سب لوگ غلط ہیں. اب آپ دیکھیں یہاں بڑی اہم پوائنٹ نکلتا ہے ہمارے لیے. ہمارے ہاں جب کوئی دینی بندہ کسی کو، اپنے بہن بھائیوں کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو یا کسی کو بھی کہتا ہے نا کہ یہ کسی غلط بات سے روکتا ہے کرتا ہے،
تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں آگے سے بتائیں؟ بہت دیکھے دین والے، بہت دیکھے دین والے، سارے ایک جیسے، بڑے داڑیوں والوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ کیا کیا کرتے پھرتے ہیں نا. یہ ایگزیکٹلی یہی ابھی یہاں پہ بات پروو ہونے والی ہے. وہ سارے جتنے، کسی نے اگر کسی دین والے نے کچھ غلط کیا ہوتا ہے، ظاہر ہے دین والے بھی انسان ہی ہوتے ہیں نا، حولیے سے وہ دین والے ہوتے ہیں، عمل سے نہ بھی ہوتے ہوں، لیکن کچھ بھی غلط کیا ہوتا ہے تو وہ ساروں کو ایک ہی اس میں رگڑ دیتے ہیں. تم سارے ایک جیسے ہو، جو ابائے پہن لیے یا یہ کر لیا وہ کر لیا، وہ ظاہری جو سارا ہوتا ہے نا اس کے اوپر تنقید شروع ہو جاتی ہے. یہ ایگزیکٹلی وہی سوچ ہے. یہ تو تھا نا خالی ضمیر کی بات ہم نے کی. اب آ جائیں اگلا جو اسٹرانگ سی والی بات ہے وہ کیا ہے. یہاں پہ اگر اس جملے کے اندر دیکھیں، سب سے پہلے ایک کلمہ استعمال ہو رہا ہے انتم کو ہم نے دیکھ لیا ہے، ضمیر اس کی طرف جا رہی ہے، مبتدا ہے. اور اس کے بعد دوسرا کلمہ اس میں استعمال ہو رہا ہے الا، نہیں ہو تم مگر فی دلال کبیر. تو یہ جملہ اسمی ہے، مبتدا اور خبر اس کی معذوف اور جار مجرور متعلق. نہیں ہو تم مگر، اب یہ الا جو ہے یہ کس ٹائپ کا کلمہ ہے پتہ ہے آپ کو؟ حرفو اداتو استثناء. اور ان یہاں کون سا ہے؟ نہیں ہو تم، نافیہ، نفی کے لیے ہے نا. یہ جو کمبینیشن ہے نا ان اور الا کا، یہ بہت میننگ فل ہے نا، اس کی بڑی اہمیت ہے. تو یہ اگر آپ دیکھیں، نہیں ہو تم مگر بڑی گمراہی میں، تو ان نفی اور الا استثناء حسر کا جو معنی ہے اس کے اندر تھا، تو استثناء کا مطلب یعنی صرف تم بڑی گمراہی میں ہو، یہ میننگ ہے نا. تو صرف کا میننگ جو نہیں ہے، حسر کا میننگ، تو یہ دونوں مل کے کیا بن گیا؟ کس قسم کا اسلوب ہے؟ حسر کا اسلوب بنتا ہے یہ نا. استثناء داتو استثناء جو ہے نا حسر کا معنی دے رہا ہوتا ہے نا. حسر کا مطلب ہوتا ہے کہ بس اور کچھ نہیں ہے، صرف تم بس بڑی گمراہی میں ہو، سب گمراہ ہو تم، دیکھے ہیں بہت دین والے، سب گمراہ ہو. تو یہ ہے یہاں پہ مطلب اس طرح کا اسلوب بن رہا ہے. اب یہ اندازہ کریں یہ کون کہہ رہا ہے؟ ظاہر ہے یہ جو جن کو ڈالا گیا نا، جو ہماری رائے کے مطابق ہم بات کریں نا، یہ معنی ہے نا، اس کا کتنا اثر ہوتا ہے. اب سوچیں یہ والا جو انداز ہے، اسلوب ہے، یہ کس طرح سے اثر ڈال رہا ہے، ان کی سوچ کی عکاسی کر رہا ہے، پھر ان کی طرف سے کس قسم کا رویہ ہے اس کو بتا رہا ہے. رائٹ، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ رہی ہیں نا. اچھا، اس کے بعد میں اگلا سوال بھی آپ سے کر لیتی ہوں اور پھر اس کے بعد اکٹھا ہم کریں گے نا. یہاں پہ اگر ہم اگلا والی بات کریں کہ انہوں نے کیوں اس طرح سے اتنا سخت جملہ یا اتنی سخت بات جو ان کو ہدایت دینے والا، ڈرانے والا ہے، الٹا ان کو کہہ رہے ہیں، وہ ان کو گمراہی سے نکالنے آ رہے ہیں، الٹا ان کو گمراہ کہہ رہے ہیں اور پھر ایمفیسس کے ساتھ گمراہ کہہ رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں کہا انہوں نے ایسے؟ جب وہ آیا تھا، آئے تھے ان کے پاس جتنے بھی ڈرانے والے، اس کے پیچھے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ان کا جو کیا سوچ تھی یا کیا مقصد تھا یا کیا تھا؟ جی، ان کا ایٹیٹیوڈ، دے ایکسپٹ دیئر مسٹیک. نہیں نہیں نہیں، آپ بات نہیں سمجھ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ یہ تو وہ بتا رہے ہیں نا کہ ہم نے اس طرح سے کہا تھا، لیکن جس وقت انہوں نے انکار کیا تھا وہی کا، اور جس وقت انہوں نے نذیر کو کہا تھا یہ بات، اس وقت ان کے کیا سوچ تھی؟ یہ کیا معمولی بات ہے کہ آپ ایک پیغمبر کو کہہ رہے ہیں کہ تم کھلی گمراہی میں ہو، یا کسی رسول کو یا ہدایت والے کو؟ یہ اس وقت اس کی میں بات کر رہی ہوں، اسٹرانگ ڈینائل، اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے نا. ٹھیک ہے، یعنی دیکھیں نا، جو اصل تھا الٹ دیا نا، اصل میں تو وہ گمراہی میں ہے. رائٹ، ان کو کہہ رہے ہیں، پیغمبروں کو کہہ رہے ہیں، جو ابھی میں نے بات کی ہے نا، کہ جب آپ کسی کو غلط کوئی کر رہا ہوتا ہے آپ اس کو روکتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ رکے یا نہ رکے، چپ کر جائے، الٹا جو روکنے والا ہے اس کو بلیم کرنا شروع کر دیں گے، اس کو نام دینا شروع کر دیں گے. یہ وہ والا رویہ نا، اور یہ ابھی بھی ہے. جی، لائک بلیز، ایگزیکٹلی.
کہ الٹا وہ بجائے اس کے کہ اس کی سنے بات اور سن کے سوچے یا کرے، یا اس کو الٹا جو جس کو کہا جا رہا ہے یہ نفسیاتی طور پہ ایک وہ مخاطب سے ہے نا. ٹھیک ہے، لاسٹ سوال پوچھ لوں پھر انشاءاللہ پڑھتے ہیں. یہاں پہ ایک تو فی استعمال ہو رہا ہے، فی کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں. دلالن، دلال، دلالن، اس کا کیا میننگ ہوتا ہے دلالن کا؟ یہ تو اس دالین ہم اس میں بھی پڑھتے ہیں، اسی کی وہ ہے دلالن، کھلی گمراہی. یہ استعمال کیا ہے تو اس کا کوئی پیچھے کوئی اس کی لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ یعنی گمراہی کیا، گمراہ کس کو کہتے ہیں؟ تھوڑا اس کو ایکسپلین کریں نا، یہ تو آپ صرف لفظی ترجمہ بتا رہے ہیں نا. جی اپوزٹ آف ہدایہ، شاباش، فل نالج. ٹھیک ہے، راستے سے ہٹ جانا، ویری گڈ، ماشاءاللہ. یعنی جو اصل راستے پہ انسان جیسے گمراہ ہو گیا، کہتے ہیں نا وہ کہیں سفر پہ گیا ہے وہ گمراہ ہو گیا تو لاسٹ ہو گیا نا، اصل راستے سے لاسٹ ہو گیا. اس کے جو لغوی معنی میں اس کی بات کر رہی ہوں. اب وہ لاسٹ ہونے سے کیا مراد ہے وہ الگ بات ہے. یعنی اپنی جو اصل راستے پہ جس پہ جانا سے اس سے گمراہ. تو یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ بائی دی وے نذیر کو کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہو اصل راستے سے، تو ان کے نزدیک اصل راستہ کیا ہے اور کیا ہدایت کیا ہے ان کے نزدیک، تو یہ ان کو کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے وہ خود ہدایت سے کتنے دور ہے نا. یعنی ان کی ایسے ہی تھوڑی ادھر پہنچ گئے، ایسے ہی تھوڑی ادھر ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ یہ جو لوگ اس طرح اتنے حد تک دور چلے جاتے ہیں ان کے لیے وہ جگہ بنائی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ تو بہت غفور الرحیم ہے، ہمیشہ جو جملہ کہتے ہیں ہم. اچھا پھر اس کے ساتھ کبیرن بھی، خالی دلالن ہوتا ہے تم گمراہی میں ہو، سوائے یہ کہ تم بس گمراہی میں، تو بھی ٹھیک تھا. کبیر اس کی نعت آئی، یہ بھی اس کے اوپر ظاہر افیکٹ ڈالے گا نا. اب مجھے بتائیں یہاں فی، فی حرف، اب کیا چھوڑوں میں؟ کوئی چیز چھوڑنے والی نہیں ہے نا یہاں پہ، سب چیزیں آپس میں ملی ہوئی ہیں نا، سارے الفاظ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. فی نے آ کے کیا کیا؟ فی 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 سے کیا فرق پڑا؟ فی دلالن، بتائیے. فی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ فی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ فی کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟ فی کیا ہے؟ فی کا معنی ہوتا ہے نا ظرف کے، ظرفیہ معنی ہوتا ہے نا کہ کسی وقت کے اندر، کسی چیز کے اندر، کسی. تو یہاں کس کے اندر کی بات کر رہے ہیں؟ وہ گمراہی میں، گمراہی کے اندر. ساتھ یاد رکھیں حسر، حصار، ساتھ نفی. ہاں دلال کے اندر ہو نا، ڈراؤنڈ ہو، بالکل ڈوبے ہوئے ہو. یعنی اندازہ کریں جو الفاظ وہ استعمال کر رہے ہیں، سو پاورفل. چلیں یہاں سے دیکھتے ہیں. آپ اس جملے کے اندر اسلوب حصر بن نفی والاستثناء، ساری چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں. ان نافیہ ہے جس کا مطلب نہیں یا ہرگز نہیں، نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ساتھ اس کے الا، یہ کمبینیشن سے پھر الا کا میننگ ایکسپٹ کے میننگ میں سوائے یا بجز، یعنی اس چیز کے علاوہ کچھ نہیں. نفی آ گیا نا ساتھ، خالی الا تو نہیں ہے، استثناء ساتھ نفی دونوں مل کے نا. نہیں ہو تم مگر بڑی گمراہی میں، کھلی گمراہی میں نہیں، بڑی گمراہی میں. جب ان اور پلس الا ایک ساتھ ہیں تو یہ عربی کا مشہور اسلوب اسلوب حصر بن جاتا ہے. یعنی مطلب ٹوٹلی حصر، اونلی کہ یہی چیز ہے، گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. معنی کے اعتبار سے اس کا کیا اثر ہوتا ہے ان کا؟ اس سے پورے جملے کا معنی بنتا ہے، جو اصل معنی بنتا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں ہو سوائے اس کے کہ تم بڑی گمراہی میں ہو. یعنی جو تم باتیں کر رہے ہو، ہمیں سنا رہے ہو، ہمیں کر رہے ہو، تم خود دراصل بڑی گمراہی میں ہو. تو یہاں زیادہ واضح انداز میں تم صرف اور صرف بڑی گمراہی میں، صرف کا لفظ جو ہے اثر کے لیے ذرا زیادہ اپروپریٹ ہوتا ہے کہ صرف اور صرف اونلی، یو آر اونلی اینڈ اونلی گریٹ مس گائیڈنس، کہ ہمیں مس گائیڈ کر رہے ہو تم نا، ڈرا رہے ہو، اللہ سے ڈراتے ہو. اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے. تو یہ وہی والا رویہ ہے. بلاغتی اثر،
یہ صاحب اس والے جملے کا اس ترکیب کے تین بڑے اثرات ہیں. ایک تو نمبر ون مکمل نفی اور حصر دونوں مل کے ہر دوسری ممکنہ حالت کو رد کر دیا. اونلی کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ سوائے نہیں، نفی کے لیے صرف ایک ہی حالت باقی رہی اور وہ کیا ہے؟ گمراہی. اور کس کو کہہ رہے ہیں؟ نذیر کو. ذرا ذہن میں رکھیے گا کس کو کہا، کہہ نہیں رہے، کہا تھا. شدت اور قطعیت، بات میں شک یا نرمی نہیں. یعنی کوئی نیچے کی بات کریں کہ نہیں نہیں ہم آپ کی بات نہیں مانتے، آپ غلط کہہ رہے ہیں یا کچھ بھی، یعنی اتنی سختی، کوئی نرمی نہیں، فیصلہ قطعی اور سخت کہ سوائے اس کے کچھ نہیں ہے. نفسیاتی زور، مخاطب کو مکمل طور پر ایک ہی کیفیت میں بند کر دینا، یعنی کوئی درمیانی راستہ نہیں چھوڑا گیا. ایسے لوگ اس طریقے سے بات جب کرتے ہیں نا تو اگلے کو لگنے لگتا ہے وہ غلط ہے. کبھی کبھی کچھ اس قسم کی سچویشن اگر ہو گئے تو اس طرح کی مطلب سختی کے ساتھ اور اس قسم کے الفاظ اتنی سختی کے ساتھ نا، تو یہ ان کا جو ہے بتایا گیا. تو یہ کیا ہے ہمارے لیے، اس میں کیا ہے کہ ہمیں اس طرح کی سچویشن، ایسی سوچ سے یا ایسے انداز سے بچنا ہے نا، یہ ہمارا مقصد ہے نا. اب یہاں پہ سوال میں نے آپ سے کیا تھا کہ انہوں نے اتنی سخت بات کیوں کہی اور کس کو کہہ رہے ہیں، پتہ بھی ہے وہ کون ہے علم کے باوجود، تو انہوں نے نذیر سے ایسے کیوں کہا؟ اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے. اس وقت جب کہا تھا جہنم میں نہیں پوزیشن کو، اب تو کوئی پوزیشن نہیں، اب تو کچھ نہیں، اب تو ان کی پوزیشن ہے جہنمی. یعنی جو وہ بتا رہے ہیں جس وقت ہم نے یہ کیا تھا اب اس کے کانسیکوینسز میں وہاں پہنچے ہیں، تو اس وقت اپنی پوزیشن کو کہ جب حق اور واضح ہوتا ہے تو انکار کرنے والا اکثر خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دوسرے کو غلط ثابت کرتا ہے. جنرل ہے. تو انہوں نے کہا ہم نہیں بلکہ تم گمراہ ہو. ایسے ہی ہوتا ہے نا. اور آپ اگر پچھلی جی میں آپ سے یہی کہنے لگی تھی کہ اس کا کیا یہ کوئی انہونی بات تو نہیں لگ رہی یہ کہنا ان کا. انہوں نے تو اٹھا کے پیغمبروں کو قتل کر دیا ہوا ہے اور ان کے ساتھ کیا کیا ظلم کیا. اچھا آپ دور چل کو چھوڑ دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں. کیا تھا؟ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پروپیگنڈا ہوتا تھا نا. لوگوں کو کہا جاتا تھا اس کی بات نہ سنو، وہ آپ کو گمراہ کر دے گا، آپ کے بتوں کے خلاف وہ باتیں کرتا ہے، آپ کے خداؤں کو برا کہتا ہے. اور یہ ہے وہ کس طرح ابو جہل اور تو اور ابو لہب، ان کی بیوی، وہ سب کیسے جہاں آپ جاتے تھے وہ پیچھے پیچھے آپ کے جاتے تھے، وہاں جا کے جہاں آپ دعوت دیتے تھے پیچھے آ جاتے تھے. وہ ایگزیکٹلی وہی چیز نہیں ہے یہ. آپ کو کیسے ڈینائی کیا گیا، پیغمبروں کو کیسے، اور تو اور پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اپنے گھر والے، اپنی فیملیز، اسی طرح بہت سارے صحابہ، پوری لسٹ. تو یہ وہی کریکٹر ہے نا، یہ ان کریکٹر کو بتایا جا رہا ہے. یہ سارے ہر دور میں یہ کریکٹر رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں، ابھی بھی ہیں اسی طرح کے. تو یہ ان کا یہ کہنے کا اتنی سخت، ویسے تو سوچ کے خوف آنے لگتا ہے کہ آپ ایسے کہہ رہے ہیں ایک ہدایت دینے والے کو، لیکن جب ایسا موقع کبھی ہمارے ساتھ آتا ہے، ہم کسی کو کوئی اچھی بات بتا رہے ہوں تو آگے سے اسی طرح کا رویہ ملتا ہے، بلکہ بے عزت کیا جاتا ہے. نفسیاتی دفاع، ان کے ذہن میں یہ چل رہا تھا کہ اگر ہم مان لیں کہ نبی سچے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی، نظریہ اور انا بدلنی پڑے گی، اپنے مفادات. اس لیے آسان راستہ یہ تھا کہ رسول کو ہی غلط ثابت کر دو. سمپل. سچ کو الٹ دینا یہ ایک عام طریقہ ہے. جو خود گمراہ ہوتا ہے وہی دوسروں کو گمراہ کہتا ہے. قرآن اس کو بے نقاب کرتا ہے کہ حقیقت میں وہ خود گمراہ تھے، لیکن لیبل انہوں نے کس کو کیا؟ نبیوں کو کر دیا کہ تم گمراہ ہو، حقیقت میں تو خود تھے نا. لاسٹ دیکھیں یہاں پہ یہ جو دلال کا ورڈ استعمال ہو رہا ہے، تو ان انتم الا فی، یہاں پہ اس جملے میں دلال کا انتخاب، یہ لفظ کہ تم، کچھ بھی اور استعمال ہو سکتا تھا نا کہ نہیں ہم آپ کی بات نہیں مانتے، آپ غلط کہہ رہے ہو یا کچھ بھی. تو جو ورڈ استعمال ہوا ہے نہایت ہی بلیغ اور سخت معنی رکھتا ہے. لغوی اعتبار سے دلال کا مادہ دولا لام سے، جس کا اصل معنی راستے سے بھٹک جانا. ذرا سوچیں یہ کہہ رہے ہیں ڈرانے والے کو، مقصد سے ہٹ جانا،
ہدایت کے راستے کو کھو دینا، یہ لفظ صرف عام غلطی یا معمولی اختلاف کو ظاہر نہیں کرتا، بلکہ اس میں مکمل گمراہی، راستہ بھول جانا اور حق سے دوری کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ تو اس لیے جب جہنمی لوگ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ دراصل مخاطب کو صرف غلطی پر نہیں بلکہ مکمل انحراف اور ہدایت سے مکمل دوری کے دائرے میں ڈال دیتے ہیں۔ جو ہدایت کے لیے بلا رہا ہے اس کو اس دائرے میں ڈال دیتے ہیں، حصار میں بند کر دیتے ہیں۔ بلاغت کے لحاظ سے دلالن کبیر کا استعمال اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ نبیوں اور ڈرانے والوں کو صرف ایک رائے یا معمولی اختلاف کا حامل نہیں سمجھ رہے تھے، بلکہ انہیں مکمل طور پر باطل اور غلط راستے پر سمجھ رہے تھے۔ یہ شدت دراصل ان کے اندر موجود انکار اور تکبر کی عکاسی کرتی ہے، کیونکہ جب انسان حق کو قبول نہیں کرنا چاہتا تو وہ حق کو کمزور کرنے کے لیے اس پر سخت اور انتہائی الفاظ استعمال کرتا ہے، اور یہ سچ ہے۔ رویہ اور الفاظ جو ہیں اس قسم کے استعمال کیے جائیں کہ اگلا جو ہے نا اسی سے ڈر جائے، لیکن جو حق کو جانتا ہے وہ نہیں ڈرتا نا پھر۔ تو نذیر کے مقابل دلال، ڈرانے والا، حق کی طرف بلانے والا، اس کے مقابل دلال۔ نذیر یعنی ڈرانے والے کے مقابلے میں دلال کا لفظ استعمال کرنا ایک نفسیاتی رد عمل بھی ظاہر کرتا ہے، یعنی جنہوں نے انہیں نصیحت اور انجام سے ڈرایا تھا ان کے لیے وہ خود الٹا یہ الزام لگا رہے تھے کہ تم گمراہ ہو۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کا انکار صرف علمی اختلاف نہیں تھا بلکہ ایک جذباتی اور ضدی رویہ تھا، ہمیشہ ضدی آئی، ہمیشہ آڑے کج روی، جس میں وہ حق کو رد کرنے کے لیے الٹی نسبت قائم کر رہے ہیں۔ اسی طرح دلال کا لفظ ان کے کلام میں شدت انکار کی انتہا اور حقیقت کو الٹ کر پیش کرنے کے رجحان کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد دلال لن کبیر یعنی ساتھ صفت لائی، یعنی صرف دلال نہیں بلکہ گمراہی معمولی نہیں بلکہ بہت بڑی بڑھ۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ الزام کو زیادہ سخت بنانا، ساتھ صفت استعمال کرنا۔ کبیر کی صفت سے ظاہر ہے کہ وہ شدت پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے الزام میں شدت پیدا کرنا چاہتے ہیں، یعنی صرف اختلاف نہیں بلکہ تم بہت بڑی غلطی پر ہو، بہت بڑی گمراہی پہ ہو، کیا واپسی ممکن نہیں ہے۔ حسر کے ساتھ یہ بات کیوں کہی؟ اگر وہ صرف کہتے تم گمراہ ہو تو بات عام ہو رہتی، ایسے ہو سکتا تھا نا، وہ کہتے کہ تم گمراہ ہو، مگر ان اللہ یہ سب تو معنی بن گیا کہ تمہاری پوری شخصیت، پوری دعوت، سب کچھ گمراہ ہے، مکمل طور پہ گمراہی محدود کر دیا اس کو، کوئی اور احتمال باقی نہیں رہا، حصار میں لے لیا۔ استغفر اللہ، سوچیں ذرا۔ تو آخرت میں اس جملے میں اپنے اتنے برے عمل کا حوالہ اب وہ دے رہے ہیں، کیوں؟ سوچیں ذرا، خود بتا رہے ہیں نا، یعنی خود ہی بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ تک کہہ دیا تھا نذیر کو، یعنی وہ جہنم والے کے دروغہ نے پوچھا کہ تمہارے پاس نہیں آیا تھا، ایک سمپل سوال، جواب دیکھیں ذرا۔ جب وہ جہنم میں کہتے ہیں کہ ہم نے نذیر کو جھٹلایا اور ہم نے کہا تم گمراہی میں ہو، تو دراصل وہ اپنے جرم کی پوری تصویر خود پیش کر رہے ہیں۔ یہ جملہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حق کو انکار کرنے والا اکثر صرف انکار نہیں کرتا بلکہ حق کو بدنام بھی کرتا ہے۔ تو یہ انہوں نے خود ہمارے لیے نا یہ کہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے یہ کیا اور اب ادھر پہنچے ہیں نا۔ تو اب آ جائیں یہاں پہ فی، آخری جو ایک خاص وہ ہے، اس جملے میں فی کا استعمال صرف سادہ حرف جر نہیں ہے بلکہ گہرا بلاغی مفہوم رکھے، ایک لفظ اہم ہے۔ عربی میں فی عام طور پہ ظرفیہ، ظرف مکان یا حالت کے اندر ہونے کا معنی دیتا ہے۔ یہاں دلالن کبیر کے ساتھ آنے سے یہ مفہوم پیدا ہوا کہ تم لوگ صرف گمراہ نہیں ہو، بڑی گمراہی میں نہیں ہو، بلکہ گویا پوری طرح گمراہی کے اندر ڈوبے ہوئے ہو، اندر ڈوبے ہوئے۔ فی کا مطلب، فی آنے کا مقصد یعنی گمراہی کو ایک وسیع میدان کے طور پہ پیش کیا گیا ہے جس میں مکمل طور پر گھیرے ہوئے ہیں۔ اس سے ان کے حال کی شدت اور مکمل انحراف ظاہر ہوتا ہے، گویا ان کے ارد گرد اندر ہر طرف گمراہی ہی گمراہی ہے، کوئی راہ حق یا امکان ہدایت باقی نہیں ہے۔ یعنی ان کی سوچ پتہ چلتی ہے نا کہ انہوں نے کیا سوچ رہے ہیں، وہ کیسے بیان کر رہے ہیں، تو پھر ان کا کیا ہونا ہے۔ تو بلاغت کے اعتبار سے فی یہاں معنی کو محض وصفی نہیں رہنے دیتا بلکہ اسے احاطے میں بدل دیتا ہے،
ویسے تو اللہ سے بھی سار آ رہا ہے اونلی کا میننگ، لیکن فی کی وجہ سے کہ گمراہی کے اندر دھنسے ہوئے دلدل کی طرح. صرف دلالن کبیر کہا جاتا تو معنی یہ ہوتا کہ تم بڑی گمراہی میں مبتلا، لیکن فی شامل کرنے سے یہ مفہوم پیدا ہوا کہ تم اس گمراہی کے اندر گھرے ہوئے ہو، دھنسے ہوئے، اس سے باہر نکلنے کا تصور بھی معدوم ہے. اس جملے میں شدت، وسعت اور مکمل انقطاع ہدایت کا تاثر پیدا ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ ان کا سیاق و سباق کے لحاظ سے یہ اسلوب ان کے الزام کو اور زیادہ سخت اور مطلق بنا دیتا ہے. وہ صرف رائے نہیں دے رہے بلکہ ایک ایسا فیصلہ سنا رہے ہیں جن میں مخاطب کو مکمل طور پہ گمراہی کے دائرے میں بند کر دیتا ہے. اس سے ان کے کلام میں قطعیت، شدت اور نفسیاتی دباؤ پیدا ہوتا ہے. گویا وہ اپنے مخالفین کو ہر ممکن حد تک حق سے دور اور باطل میں محصور دکھانا چاہتے ہیں، تاکہ دوسرے لوگ جیسے کیا تھا صحابہ کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تاکہ لوگ پھر بھاگ جائیں. فی کا معنی گمراہی کے اندر گمراہی میں ڈوبے ہوئے دکھایا. بس اب یہاں پہ ختم ہوتی بات. آخری سوال ہے کہ انہوں نے آخر ایک دم سے یہ اعتراف کیوں کیا، اور اتنی زیادہ کھل کے اعتراف. اور آگے مزید ابھی انہوں نے کہا ہے یہ انسانی نفسیات کا ایک پہلو ہے کہ جب انسان بالکل گھر جاتا ہے، چوائس نہیں، کوئی راستہ نہیں بچنے کا، تو فوری طور پہ سچ مان لیتا ہے. دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ جب چوائس نہیں رہتی تو پھر ماننا پڑتا ہے، اور وہاں تو بالکل ہی نہیں ہے. اور پھر مزید تفصیل کیوں بتائی؟ چلو جی مان لیا بیسک، اب مزید اتنی تفصیل کہ ہم نے ان کو یہ کہا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کہا. وہ صرف ہاں پر نہیں رکے کہ ہاں آیا تھا نذیر، آگے یہ تفصیل، پھر مزید. یہ مزید وضاحت اس لیے کہ دراصل خود اپنے خلاف گواہی ہے، اللہ نے دلوائی. اس میں ایک طرح کی ندامت اور حسرت کا اظہار ہے. یعنی اب وہ صرف مان ہی نہیں رہے بلکہ بتا رہے ہیں کہ ہم کہاں کہاں غلطی کی ہے. اور یہ ہمارے لیے ہے نا، یہ ان کے لیے تو ہو گیا، وہ تو ادھر پہنچے ہوں گے، وہ تو پہلے بھی تھے، ابھی بھی ہیں ایسے لوگ، اور گزرے ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں، پورا قرآن بھرا ہوا ہے. تو یہ تو ہمارے لیے، ہمارے پاس وقت ہے کہ یہ حسرت ندامت نہ ہو. یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ ایک آیت میں مکمل عدالتی نظام یا عدالتی منظر کو کھینچ دیا گیا ہے، جہاں مجرم خود اپنے خلاف گواہی دے رہا ہے، اور اس آیت میں اقرار، توبیخ، انکار اور تحقیر سب جمع ہو گیا. اگر آپ دیکھیں ایک ایک لفظ بول رہا ہے نا کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے کیا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا. آپ دیکھیں اکثر آپ نے اگر دیکھتے ہیں اس طرح کی ڈاکومنٹریز ہیں، چیزیں، سیریل کلر جو بچوں کو مارتے ہیں یا عورتوں کو مارتے ہیں یا بہت بڑے لیول پہ، تو پھر جب وہ پکڑے جاتے ہیں، اول تو پکڑے ہی نہیں جاتے، جب پکڑے جاتے ہیں تو پھر وہ جو نہیں بھی پتا ہوتا اس کا بھی اقرار کرتے ہیں، اور طریقے بھی بتا رہے ہوتے ہیں، ہم نے ایسے کیا. یہ تفصیل ہمارے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. انہوں نے تو جو کیا، کیوں کیا، ان کی مینٹیلٹی، نفسیات. انشاءاللہ اس کے اوپر غور و فکر مزید کر کے آئیں، اور اس کے اوپر ہم تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے، اور پھر اس کے بعد اس کا اعراب، اور پھر اس کے بعد نیکسٹ آیت بھی انہی کی قول ہے، اس میں مزید ان کی ریگریٹ ہے. ایک ایک کلمے کا مقصد ہے، اس کے ایک ایک فعل کا، ایک ایک وزن کا، اور وہ کیسے ہمارے سامنے لے کر آتا ہے اصل جو معنی ہے نا. سبحان اللہ. چلیں دعا کے ساتھ کلاس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين
ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من